अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, खत का मामला पाकिस्तानी सियासत में भौचाल ले आया है। कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की पैगाम को पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत करार दे दिया है और कौमी सलामती कमेटी ने इस गैर मुल्की पैगाम पर शदीद तफ्तीश का इजहार भी किया है और पाकिस्तान का पैगाम भेजने वाले मुल्क को भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। जबकि इसी के साथ साथ चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है और ये कहा गया है चीन की तरफ से कि छोटे और दरमियाने ममालिक सर जंग का हथियार नहीं बनने देंगे। नाज़रीन, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक कौमी असम्बली में आज भी बहस ना हो सकी। चंद मिनट की कार्रवाई के बाद तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बुलाया गया इजलास इतवार तक मुलतवी कर दिया गया है। अब ये वोटिंग इतवार को हो पाती है नहीं हो पाती, इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे, इस वक्त बात चल रही है कि कबल इस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, तो क्या इस वक्त मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल है या नहीं, क्या इसके अमकानात हैं या नहीं, इससे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ईसा नकवी और सहाफ़ीकार आदिल वराइच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन ज़मीर हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ईसा नकवी साहब और सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट आदिल वराइच। आदिल, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दो टोक ऐलान कर गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे, फैसला इतवार को होगा। मजीद मैं चाहूंगी इस पे अपना एनालिसिस दें, आपने पूरा खिताब सुना है। जी, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया है। आज वज़ीर आज़म ने ये बता दिया है कोई बैकडोर नहीं चल रहा है, कोई इस वोटिंग को रुकवाने के लिए बैकडोर जो कुछ एफर्ट्स हो रही थी, अगर कोई अर्ली इलेक्शन की बात हो रही थी तो ऐसा तमाम चीज़ों को वज़ीर आज़म इमरान खान ने रद्द कर दिया है। ये वाज़े हो गया है इतवार को वोटिंग होने जा रही है। आज जब इजलास हुआ, चंद मिनट इजलास चला, मामला इतवार तक चला गया और ऐसे लग रहा था कि हुकूमत शायद इस मामले को मजीद कोई खींचना चाहती है। इस पे बहस नहीं हुई अभी तक और अब 7 दिन के अंदर अंदर की जो डेडलाइन है इतवार को जो कंप्लीट हो रही है, तो इतवार को वजीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस मुल्क की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। एक वाज़े लाइन जो है वो खींच ली गई है। उन्होंने ये कह दिया है कि जो इस लाइन के उस जानिब होगा वो इस सारी साजिश में मुलविस होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि वो इस साजिश के सामने ना सिर्फ डट के खड़े होंगे बल्कि किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और उन्होंने मुनहरिफ अरकान के हवाले से भी ये कह दिया है कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, जो उस जानिब जाएगा वो इस साजिश का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा इस्टेब्लिश किया है, उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये किस तरह से एक गैर मुल्की साजिश है और गलती से उन्होंने नाम भी ले लिया उस मुल्क के हवाले से। बाद में उन्होंने अपनी करेक्शन इस पे की, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें वाज़े हो गई हैं, कौम के सामने आ गई हैं। और इसमें उन्होंने ये कह दिया है कि मुझे कहा गया कि रिज़ाइन कर दें, मैंने इनकार कर दिया और मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करना जानता हूं, हार नहीं मानता। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं जो भी रिजल्ट होगा मैं मजीद तगड़ा होकर आऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी बात से लग रहा है कि ये इतना ज़ाहिर आसान नहीं होगा। नंबर गेम दूसरी साइड पे जा चुकी है, 175 से अबव अपोजिशन इस वक्त खड़ी है और शायद उन्हें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब अवाम में जाने के लिए तैयार नज़र आते हैं। वो हुकूमत से अगर उतरते हैं कि जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है और उनकी गुफ्तगू से नज़र आ रहा है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं खामोश नहीं बैठूंगा। यहीं से आगे ज़मीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो भी अदील ने कहा है कि लग रहा है कि वो अभी अवाम में जाने के लिए तैयार हैं, क्या वो ऑपोजिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या हुकूमत जाने वाली है? और आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी उससे आपको क्या लग रहा था? देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो तो उन्होंने कह दिया है कि ऐसी की तैसी मैं नहीं छोड़ूंगा, पीरियड। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं था। और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला हूं, मैं इस्तीफा किस चक्कर में दे दूं। उसके बाद जो सबसे मजेदार बात है ना अदील, मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि उन्होंने डायरेक्ट नौजवानों को खिताब किया है और उन्होंने कहा कि आपके सामने ये सब कुछ होगा और आपने ये विटनेस करना है कि कौन अपने जमीरों के सौदे करने वहां पे पहुंचेंगे और इतवार को आपको नजर आ जाएगा
کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے نہ صرف ضمیروں کے سودے کریں گے بلکہ ملک کی سوورینٹی، ملک کی خود مختاری کا سودا کریں گے. اور انہوں نے پھر واضح طور پہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نظریاتی اپنے جو لوگ ادھر چلے گئے ہیں نا، جو سمجھ رہے ہیں کہ جی لائٹ جو چلے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 3 سٹوجز جن کو انہوں نے کہا، اور سٹوجز کا مطلب بھی انہوں نے بتا دیا، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کوئی اتنی مطلب کوئی بڑی بات نہیں ہے. سٹوجز وہی ہوتے ہیں جو کسی قسم کٹ پتلی جو جن کو آپ پپٹس ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سٹوجز جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظریاتی ہے، نہیں، یہ صرف اور صرف محکوم ہے ان قوموں کے جن کی طرف سے اس قسم کی ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں. اور وجہ بھی انہوں نے بتا دی. انہوں نے کہا کہ اگر میری ایک ایک چیز سب کو سنائی دیتی ہے، سنتے ہیں، every country has eyes and ears in each country. انہوں نے کہا تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان کو ان تینوں کے سٹوجز کے اثاثے، غیر ملکی جائیدادیں، لوٹا ہوا پیسے کا نہیں معلوم کہ کہاں کہاں پڑے ہیں، تو وہ تو بڑے آرام سے آرم ٹویسٹنگ کر سکتے ہیں. اور ان کو تینوں کو اپنی گردنیں بچانے کے لیے اس سے بڑا موقع کیا مل سکتا ہے کہ اس سے جان چھڑاؤ. ضمیر صاحب، ایک جانب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس، اعلامیہ آتا ہے، اعلامیے کی جو ورڈنگ ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اس میں بھرپور رد عمل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج وزیر اعظم صاحب کی جو باڈی لینگویج بھی تھی، جو بات کی انہوں نے، وہ پریشر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اپوزیشن پر؟ دیکھیں مجھے اب یہ تو اب پھر وہی کہتے ہیں نا جس طرح انگریزی میں there is many a slip between cup and the lip. میدان سجے گا 3 اپریل کو اتوار کو پارلیمنٹ میں پتہ لگ جائے گا. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے جو آج باڈی لینگویج تھی ان کی، جو انہوں نے کہا کہ بھئی میں جے گیا تے گیا پھر تسی بھی تیاری پھڑو، میں تواڈے نال کی کراں گا، مطلب وہ انہوں نے بتا دیا ہے. اور پھر دوسرا انہوں نے مطلب انہوں نے ان کو بھی بتا دیا ہے کہ پھر یہ عوام جو آپ کو دیکھے گی ضمیر فروشی کرتے ہوئے، دوسرے کسی غیر ملکی طاقت کے آگے جھکتے ہوئے، تو یہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اور پھر آج کم از کم ایٹ لیسٹ ایک چیز پروو ہو گئی. عیسیٰ would second me, it's one against all. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں وڈائی صاحب، ایک چیز لکھ لیں آج، اور یہ لکھیں کہ یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی تاریخ میں. ایک ایسا موڑ آیا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وزیر اعظم کے اس خطاب سے، کہ وہ فائٹ تو کرنا چاہتے ہیں آخری گیند تک، لیکن وہ بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہے اپنی کامیابی کے. ان کے 3-4 جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ انہوں نے کہا ایک ایک غدار کی شکل یاد رکھنا، لوگ آپ کے چہرے نہیں بھولیں گے، قوم آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بڑا احسان عظیم ہوا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. کچھ لوگ اس سے اتفاق کریں گے، کچھ کہیں گے کہ یہ جناب بالکل غلط ہوا، پرائم منسٹر کو نام نہیں لینا چاہیے تھا، چاہے سلپ آف ٹنگ تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ تو ضرورت تھی کہ اس ملک میں ماضی میں 74 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس ملک کے اوپر باہر سے بیٹھ کے سیٹلائٹ سٹیٹ کے طور پر پاکستان کو ڈیل کیا جاتا رہا، ایک دفعہ تو اس کا نام بھی آیا نا. آپ کا فورن آفس بعد میں کلیریفیکیشن دے دے گا، آپ کا پرائم منسٹر آفس بعد میں کلیریفیکیشن دے دے گا، لیکن ایک مرتبہ کسی نے نام تو لیا. اور میں آپ کو ایک بات، بہت مزیدار کلیریفیکیشن عیسیٰ کیا ہو سکتی ہے کہ جی کیونکہ پرائم منسٹر پورا پچھلے 30 سال کا انہوں نے ادوار گنوایا جس میں آپ الائیڈ تھے کچھ فورسز کے، اور یقیناً ہم امریکہ کے الائیڈ بن کے بیٹھے ہوئے تھے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور اس سیکوینس میں امریکہ کا نام نکل گیا منہ سے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس چلوانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیں اگر تو کوئی اور حکومت آ رہی ہے، اس کے لیے آج کے خطاب نے اتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے نا، کیونکہ اب بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ صورتحال ہے، یہ میری پالیسی ہے، ان کو اس وجہ سے لایا جا رہا ہے. وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ میں واضح ہوگا کہ کسی اور حکومت کے آنے سے کیا کوئی تبدیلی ہوئی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں. تو وہ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، وہ یہاں، اور یہ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ کس فارن پالیسی کو پسند کرتے ہیں. آئے گی، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کیسے کلیریفیکیشن دیا، آپ یہ سن لیں. کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے. ناظرین ایک بار پھر سنیں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے
امریکہ نہیں ایک باہر سے ملک نے, میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے, ہمیں میسج آتی ہے. جی سمیر صاحب, آپ کو یہ کلیریفیکیشن کیسی لگی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں تو پہلے کہا کہ اٹس ویری سمپل, سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے اور بہت بڑے بڑے جید علماء کے منہ سے ہو جاتا ہے. تو یہ تو اپنے کہتے ہیں مطلب ہم سے ہوتا ہے, سب سے ہوتا ہے, ہر ایک سے ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس ابھی کلیریفیکیشن دے رہا ہے کہ جو سنڈے کو خطاب کیا تھا جو بائیڈن نے, ریجیم چینج کی بات کی تھی, پوٹن کو اتارنے کی بات کی تھی, رشیا میں جو ان کے آف دا کف ریمارکس تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ یہ مطلب نہیں تھا, یہ کہنے کا نہیں تھا, ہم ریجیم چینج کی بات نہیں کر رہے. ریکارڈ کرنے سے کیوں نہیں دیکھیں, یہ بات دیکھیں, بات اس چیز کو I would appreciate that. اگر کوئی چیز ریکارڈ ہوتی ہے تو پھر I don't know my colleagues would second that or not, تو وہ پھر ویٹ بھی ہوتی ہے. تو عمران خان was not ready for that at all. عمران خان صاحب بالکل تیار نہیں. ایک چیز جو عیسیٰ نے بات کی نا کہ جو فورن پالیسی کے اوپر آئندہ آنے والی حکومتوں کو جو مشکلات ہوں گی, اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو امر بالمعروف جلسے میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا بھائی یہ وہ وقت نہیں ہے, یہ وہ ٹائمز نہیں ہے, اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, آپ کا ایک ایک چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے گھوم کے. آج میں نے آج تک وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تقریر نہیں سنی ہوئی تھی جو کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو, میں کیوں آؤں ہر دفعہ قربانی دینے, میں نے ہینری کسنجر نے مجھے یہ کہا تو فلاں کہا, لیکن اٹ واز این ایڈریس میں نے آج تک نہیں سنی تھی. کہاں پہ آئی؟ سوشل میڈیا پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ اس کانٹیکس میں آئے سیکنڈ کہ آئندہ آنے والی حکومتوں کو اب اپنی فورن پالیسی چاہے وہ جتنے بھی کیا کہتے ہیں انڈر دا کور انڈر دا بلینکٹس رکھیں وہ سرفیس ہو. اس دور کی تو ضمیر صاحب اتنی آرکائیو بھی موجود نہیں تھی, اب تو ایک لمحے کی آرکائیو ہے. عیسیٰ نقوی صاحب یہ بتائیں کہ امریکہ کی جانب سے گزشتہ روز کسی سوال کے جواب میں غالباً اس کی کوئی تردید بھی کی گئی کہ امریکہ کی جانب سے ایسا کوئی میسج نہیں دیا گیا. اب تو وزیر اعظم صاحب نے نام لے لیا, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے بھی ایسا کوئی رد عمل سامنے آ سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کی جانب سے نام لیا جانا؟ دیکھیں رد عمل جو ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جین ساکی سے جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے, یا نیڈ پرائس سے کوئی سوال ہوتا ہے, یا پھر کوئی اور ان کا لیڈر جو ہے وہ کسی لیول کے اوپر پریس انٹریکشن کرا, وہاں پر سوال ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک بڑی اور انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے, لی جان زاؤ ترجمان ہیں چائنیز فارن منسٹری کے, یہاں پر ڈی ایچ ایم بھی رہے ہیں, ڈپٹی ہیڈ آف مشن بھی رہے ہیں, بڑا وقت گزار کے گئے ہیں پاکستان کو سمجھتے ہیں. آج آپ نے اگر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا ہو, دو بڑی مزیدار ٹویٹس ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور وہ اس وقت کی سچویشن کو, اور 28 تاریخ کو جو وینگ وین بن ہے, ایک اور ترجمان ہے چائنیز فارن منسٹری کے, انہوں نے جو امریکہ کے اوپر الزام لگائے ہیں, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی یا نہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں حکومتیں گراتا ہے, حکومتیں بناتا ہے, حکومتوں کو کمزور کرتا ہے. اور یہ چائنا کہہ رہا ہے, پاکستان جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ کم از کم چائنا کے حوالے سے, اس کے ساتھ دوستی کے حوالے سے کنسنسس یا اتفاق رائے موجود ہے. یہ ہے جناب لی جان زاؤ کا ٹویٹ. ایک ہے وہ پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ میٹنگ کے حوالے سے جو وینگ یی کے ساتھ ہوئی, چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کاؤنسلر اینڈ ایف ایم وینگ یی میٹ Pakistani FM Shah Mahmood Qureshi in China. Wang said we cannot allow Cold War mentality to be revived, camp confrontation to be repeated in Asia. Small, medium-sized countries shall not become tools or even victims of the great power game. Very important. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں, پاکستان کے فارن منسٹر سے میٹنگ ہوئی اور جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے ممالک ہیں ایشیا میں ایک گریٹ پاور گیم چل رہی ہے, اس میں ان کو ممالک کو اعلی کار نہ بنایا جائے, یہ سچویشن کو ایکسپلین کرتا ہے. دوسرا ان کا ٹویٹ ہے جو انہوں نے ایک انٹرویو پوسٹ کیا ایک سابق CIA چیف کا, جس میں وہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے لیے لیٹن امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں حکومتیں گراتا اور بناتا ہے. بالکل. ایک چیز دل ماریا میں جو آج لاسٹ پارٹ تھا نا پرائم منسٹر کی 843 کے بعد کا جو پارٹ, وہ بڑا مطلب سارا جو جب انہوں نے کہا کہ اب اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں, اس میں ایک جو انہوں نے مطلب بات شروع یہیں سے کی کہ بھئی میں اس لیے آیا ہوں کہ جو اتوار کو یہاں پہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے وہ ایک انتہائی مطلب جس طرح نے کہا ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان ہسٹری. تو اس میں انہوں نے پھر جو آگے بات جا کے کی نا, انہوں نے کہا کہ مطلب میں ساری چیزیں نہیں بتائیں, میں نے جو جتنا آپ کو بتایا اٹس ٹپ آف دی آئس برگ. دو چیزیں انہوں نے اس میں بتائی ہیں کہ اس جو ڈیمارشر یا جو بھی جس کو مراسلے کہا جا رہا ہے, اس میں انہوں نے دو چیزیں کہی ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر ناکام ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے ہوں گے.
دوسری انہوں نے کہا کہ رشیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھ پہ جو الزام لگایا گیا کہ میں اپنی مرضی منہ اٹھا کے چلا گیا نا, یہی کہا انہوں نے واضح کر دیا کہ انہوں نے کہا اٹ واز اے کنسنسس. میں نے تمام اداروں سے مشاورت کی, نہ سوا کہ جو سٹنگ مطلب آفیشیلز تھے, چاہے وہ سول کے ہوں چاہے وہ ملٹری ہوں, بلکہ انہوں نے سابق ریٹائرڈ الزام پرائم منسٹر پہ لگایا کس نے کہ وہ اپنی مرضی سے منہ اٹھا کے یہ ایک پرسیپشن تو ہے نا کہ شاید کوئی عدیل معذرت سے آئی واز دیئر, اور یہاں پہ پاکستان کے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیوں چلے گئے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ اچھا یہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, پپٹ ہیں, اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے, جو کرتے ہیں وہ آرڈر کہیں سے آتا ہے, جنہوں نے سلیکٹ کیا ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے چلے گئے. ایک ڈیسائیڈ کر لینا آپس میں, طے کر لیں کہ وہ سلیکٹڈ ہیں یا نہیں. ضمیر صاحب آپ وہاں پر اس وقت رشیا موجود تھے پرائم منسٹر کے ساتھ, تو اس وقت ظاہر ہے جب جنگ شروع ہو چکی تھی, یوکرین پر حملہ ہو چکا تھا, تو کیا وہاں پر اس وقت کوئی پریشر تھا, کوئی ایکسٹرنل پریشر خاص طور پہ کہ جی یہ دورہ کینسل کریں؟ اس وقت وہاں اس وقت کیا ایکسپریشنز کیا تھے ہمارے جو تھے وہاں پر پرائم منسٹر؟ جی او دے ور ویری کمفرٹیبل. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں میں پیوٹن سے ملاقات کے بعد کی چلیے میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وائی دے ور ویری کمفرٹیبل اور کہ بڑے خوش تھے. پیوٹن کے نے واضح طور پہ عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا, اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہیں رپورٹ ہوا ہے یعنی شاید ہوا بھی ہو, کہ جی آپ اگر نہ بھی آتے نا تو آپ کی میں ہمت کی داد دیتا ہوں, آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے آنا ہے, آپ آئے ہیں, بہت خوشی ہوئی ہے. باقی یہ تمام یہ ایجنڈے پہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اب مجھ پہ ایک طرح سے قرض ہے. وی ول ڈو سم تھنگ بیونڈ دس ایجنڈا فار یو. سو دس واز سم تھنگ وچ واز بہت بڑی بات ہے نا, کہ آپ کو ایک بندہ وہ کہتا ہے یار اگر آپ نہ بھی آتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا, کیونکہ انٹرنیشنلی پاکستان کی حیثیت کیا ہے. عیسیٰ آپ نے اتنا عرصہ مطلب فورن افیئرز کو رپورٹ کیا ہے, ٹریول کیا ہے, دیکھا ہے سب کچھ, اور ڈپلومیٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے. کیا آپ یہ سمجھ, مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے مطلب یہ دو چیزیں انہوں نے کہا, یہ ٹپ آف دی آئس برگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور بہت کچھ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ایک ہسٹری ہے اس گورنمنٹ کی, اب ایک ڈیبیٹ ظاہر ہے کہ جنریٹ ہوگی اس کے اوپر ضمیر صاحب, کیونکہ ایک اوپینین ڈیوائیڈڈ اوپینین ضرور موجود ہوگا. بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ امریکہ بہادر, امریکہ جیسا بڑا ملک, اس کا انٹرنیشنل کلاؤڈ, اس کا انفلوئنس, کس طریقے سے پاکستان جیسا ملک یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور وہ اس میں بہت سارے ویلڈ آرگومنٹس بھی آپ کو سننے کو ملیں گے کہ کیا درمیانی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیں, امریکہ باہر سے بیٹھ کے آپ پر اپنے فیصلے صادر نہ کرے. یہ بحث ضرور ہوگی, لیکن اس میں دونوں اینڈز جو ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے, صرف ایک اینڈ نہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایک جو فارن پالیسی ہے اس میں 70-74 سالوں میں آپ کے ریجنل اپروچ کا فقدان تھا. آپ کا روس کے ساتھ, آپ کا ایران کے ساتھ, آپ کا جس قسم کا تعلق ایون افغانستان, انڈیا اور چائنا کے ساتھ, یہ کس قسم کا تعلق تھا؟ کیا پاکستان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی باہر کے کسی اور ملک کے انفلوئنس کے ان سے تعلق رکھے ہوئے تھا؟ نہیں رکھے ہوئے تھا. پاکستان کی کتنی کنیکٹیوٹی ہے سینٹرل ایشین کنٹریز سے؟ 73 سال میں ہمارے 959 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. آپ کی ایک بارڈر اوپننگ تھی تافتان کی. اس گورنمنٹ میں 2 مزید کھلی ہیں, گبد رمضان اور مند پیشین, 4 مزید کھلنی ہیں. یہ آپ کی بارڈر اوپننگ کا اور آپ کی کنیکٹیوٹی کی صورتحال تھی. وجہ کیا ہے؟ کہ بہت سارے ممالک کہتے ہیں کہ آپ ایران سے تعلق نہ رکھیں. پھر آپ نے جو آئی ٹی آئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا, یہ تو مسنگ تھا نا. اب یہ ایران پاکستان انڈیا جو گیس پائپ لائن تھا, ایران نے اپنا پورا کر لیا تھا. اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی. بہت سارے لوگ کہیں گے کیونکہ ان کے پاس آئی ایم ایف ہے, ان کے پاس ایف اے ٹی ایف ہے, ان کے پاس جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے, ان کے پاس یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے. وہ لسٹ بناتے ہیں اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم لسٹ, جس میں خرطوم کو پہلے رکھا جاتا ہے, اور جس دن خرطوم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے ہیں, تو اچانک مائک پومپیو وہاں پر پہنچتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں تالیاں بجا کے, جناب خرطوم تو بہت اچھا ہے, یہ تو ٹیررسٹ ہے ہی نہیں. تو کیا ثابت ہوا کہ یہ آرم ٹویسٹنگ کا ٹول ہے. یہ امریکہ استعمال کرتا ہے چھوٹے ممالک کو دبانے کے لیے, ان سے فیصلے کروانے کے لیے. ایک چھوٹی سی چیز ایڈ میں کرنا چاہوں گا, چھوٹی سی. آج پرائم منسٹر نے ایک بات بڑی اہم کی. اس نے کہا کہ میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ دوستی کی ہوگی, محکومیت کی نہیں ہوگی. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ لیکن میں اپنی عوام کے مخالف, یعنی کہ 22 کروڑ عوام کے
مخالف خارجہ پالیسی نہیں بننے دوں گا، نہ چلنے دوں گا، یہ واضح کیا۔ اور اس کے بعد جو ایک انہوں نے اور بات کی نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو ڈیمارش ہے یہاں جو مراسلہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو میرے متعلق میرے خلاف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اور ہماری عوام کے خلاف ہے۔ اچھا اگر آپ بریک پہ نہیں جا رہی تو میں ایک بات اور کر لوں۔ جی 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 اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں وڑائی صاحب، یہ بھی طے ہونا باقی ہے، یہ کسی پاکستان میں کسی نے یہ بات کرنی ہے لیڈرشپ کے لیول پر، گورنمنٹ کے لیول پر، یا نہیں کرنی ہے، آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ کاٹسا، اس کی سینکشنز کہ روس سے جو بھی بڑا اسلحہ خریدے گا اس پر امریکہ پابندیاں لگائے گا، وہ ترکی پہ پابندیاں لگاتا ہے، وہ چین پہ لگاتا ہے، انڈیا پر نہیں لگاتا۔ یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انڈیا میں مذہبی حقوق نہیں دیے جا رہے اقلیتوں کو۔ اس کمیشن کی تمام تر ریکمنڈیشنز کو پریزیڈنشل پارڈن اور ویور دے دیتا ہے امریکی صدر، کس طریقے سے دے دیتا ہے، اور پاکستان کو ڈال دیتا ہے خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں، کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن۔ کیا کوئی اس ملک میں بیٹھ کر اس ڈبل سپیک اور ڈبل سٹینڈرڈ کو ایکسپوز کرے گا امریکہ کے؟ نہیں، پاکستان کو کارنر کیا جاتا ہے۔ وجہ پاکستان کس وجہ سے امریکہ کے کیمپ میں، ویسے تو بہت سارے لوگ یہاں پر خود ساختہ ترجمان ہیں امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ کیوں ہونے چاہیے؟ اگر تو پاکستان کے ساتھ امریکہ نے بیکا کا معاہدہ کیا ہوتا، اگر پاکستان کے ساتھ لیموا کا معاہدہ کیا ہوتا، کمکاسا کا معاہدہ کیا ہوتا، پاکستان کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی ہوتی، کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی سپورٹ کی ہوتی، پاکستان کو سٹیٹس دیا ہوتا۔ لیکن ہم تو دو چیزیں دیکھتے ہیں عیسیٰ نقوی صاحب کہ ہماری معیشت جس پہ چل رہی ہے، ہمیں یورپی یونین خدا نہ خواستہ ہمارا سٹیٹس جی ایس پی پلس ختم کر دے، یا سب سے بڑی منڈی امریکہ جو ہے وہ ہم پر کوئی اس طرح کی پابندی لگا دے، تو ہماری تو اللہ نہ کرے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ لائٹر نوٹ خادم رضوی صاحب والا فارمولا۔ ایک منٹ سوال ہے آپ سے، جی وہ پھر بات آگے نکل جائے گی۔ سوال یہ کہ آپ نے بات کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوگی اور دوستانہ ہوگی، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کلیئر کیا ہے کہ ہم نے کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا۔ تو اب جو سچویشن ہوئی ہے، خط والا تمام معاملہ ہوتا ہے، قومی سلامتی کمیٹی اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ ہم کسی بھی جو بھی وہ ملک ہے، ہم اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ اب اگر ہم کسی بلاک کا حصہ بنتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے اب ہمارے لیے؟ دیکھیں، ہر ملک کو یہ جو ہے آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی بھی بلاک کا حصہ بن سکتا ہے، اور کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک آزادانہ فارن پالیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا انٹرسٹ، فرض کریں اس وقت آپ کے انرجی سٹارفڈ ملک ہیں، آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے انرجی کی، پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو، آپ کو اگر روس سے، قطر سے بھی زیادہ سستی ایل این جی مل سکتی ہے جو کہ انڈیا لے رہا ہے، ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ انڈیا کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اچھا ہمیں پھر ٹیگ کر دیا جائے گا کہ جی آپ نے تو یہ بلاک چھوڑ کے اس بلاک میں چلے گئے ہیں۔ مائنڈ یو، ابھی آپ نے بات کی ہے جو پلس ہے اس کا جی ایس پی پلس کا، یورپین یونین کے 22 امبیسڈر نے یہاں بیٹھ کے لکھا خط اور اس پہ سب نے سائن کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی ایسی کی تیسی پھیری گئی، ای یو کے یونین کے پریزیڈنٹ کا پرائم منسٹر عمران خان کو فون آ گیا، اس پہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ، انہوں نے عمران خان نے ان کو بھی کہا کہ بھئی میں کوئی اس انٹرسٹ میں نہیں ہوں کہ روس اور یوکرین کی جنگ ہونی چاہیے تھی، میں تو وہاں پہ بھی پیوٹن کو بھی کہہ کے آیا تھا کہ ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات طے کرو، کیونکہ جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوتی ہے۔ تو بات یہ کہ پھر ہمیں کسی بلاک میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 23 اکتوبر کو ایک اسی قسم کا خط امریکہ سمیت G7 کے اور میجر نیٹو ایلائز ترکی کے، انہوں نے لکھا 23 اکتوبر کو۔ اس کے حوالے سے کیا ہوا؟ انہوں نے خط لکھا، جمعرات والے دن خط لکھا، انہوں نے حسن کوالا کا کہا کہ حسن کوالا کو چھوڑ دیں۔ اب حسن کوالا کون ہے؟ وہ کیریکٹر ہے جس کے اوپر جو طیب اردوان کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس شخص نے وہ جو کو ہوا تھا، جو اس کی اٹیمپٹ ہوئی تھی، فیل ہو گئی، اس کے پیچھے اور جو وہاں پر احتجاجی تحریک تھی فورن فنڈڈ، اس میں وہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، ون آف دا ماسٹر مائنڈز تھا، اس کو انہوں نے سزا دے دی۔ ان ممالک نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ طیب اردوان ہفتے کے دن سپیچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چاؤ شوگلو کو کہا ہے کہ ان 10 امبیسڈرز کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر کے غیر پسندیدہ شخصیت قرار دے کے اس ملک سے نکالیں۔
2 दिन के बाद सोमवार ठीक को है। 25 तारीख को तो अमरीकी फिर सफारत हमें खाना किस इसका और डर है? ये 9 मजीद सफारत खाने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ठीक है। पर जाकर अपना बयान वापस लेते हैं और अपोलोजाइज करते हैं। पाकिस्तान में भी तो इन्होंने यही किया है। पाकिस्तान तो में हमें आप किस बात का खौफ है? देखें, खौफ जाहिर है कि फिर ये तो है ना, देखें वही एक जो चीज़- रील वो बात इमरान करते खान हैं, साहब ने economy बताया वाले है बात कि करते हैं। हमारा मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है और देखिए, ज़मीन वही साहब जो मैं बात कर रहा था ना। साहब, मईशत हमारा तवानाई के बहरान से जुड़ा हुआ है। तवानाई के बहरान से आपकी ना। इंडस्ट्री कैसे चलेगी जब मुल्क में तवानाई का बहरान क्यों होगा? मैं वो यही से तो मैं कह रहा हूं ना। तो लेबल फिर भी भाई तो है। हम क्यों नहीं गैस ले सकते? वो पाइपलाइन पड़ी है बिल्कुल हमारे दरवाजे के ऊपर, ईरान ने बना के रखी हुई है, तैयार पड़ी हुई है, हमने सिर्फ उसको उठा के सुई के साथ लगाना है। कितनी देर का लाइन है, आप वो नहीं ले रहे। आप LNG रशिया से नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? उसने तो कहा है, उसने कहा कि फर्स्ट आइटम एजेंडा, मतलब यूरोप कर सकता है उनके साथ ट्रेड, यूरोप उनसे ले सकता है, आप नहीं ले भाई, सकते। इनके रशिया के double हमारा standards वो जो हैं। एजेंडा था ना, उसमें जो फर्स्ट था ना वो ये था गैस का, ठीक है, पावर सेक्टर का। सेकंड कोई और मुझे अब याद नहीं आ रहा। तीसरा जो था बाइंग ऑफ न्यू डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। तो आज ये कौन कह सकता है? ये बोलेंगे हमारे जो चैंपियंस जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं कि ये डिफेंस के हवाले से अगर किसी एजेंडे में कोई चीज आती है तो क्या इमरान खान खुद घर से लिख के जाता अच्छा, है? मैं आपको एक बात बता दूं वड़ाई साहब, मसला सिर्फ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये भी मैं आपको, ये किसी उसमें ना रहे। अच्छा, आपने 23 मार्च को, हम बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, हम रेड जोन में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा दूर जाए फैजाबाद के साथ परेड ग्राउंड है, वहां पे आपने एक मार्च की, आपने एक परेड की 23 मार्च को, जिस तरीके से होती है हिस्टोरिकली। उस पे पाकिस्तान ने अपने आर्सेनल में, अपने असलहे में जो 5 बड़े टॉप आइटम्स नए आए हैं डिस्प्ले पे लगाए। तैयारे जैसे JF-17 थंडर का वेरिएंट, हॉविट्जर्स, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो उनका चाइना से आया हुआ है, वो आपने लॉकहीड मार्टिन का कोई आइटम नहीं लगाया। ये बहुत बड़ा मसला है। आपने डिफेंस परचेजिंग चाइना की तरफ शिफ्ट कर दी है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह बहुत बड़ा मसला है। आप जिस वक्त तक अमेरिकन डबल स्पीक और डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट नहीं करेंगे, ऑकस अलायंस इन्होंने लॉन्च किया 15 सितंबर को जो बाइडन ने, फ्रांस, उसका फॉरेन मिनिस्टर लॉदगियां कहता है कि इट्स अ स्टैब इन आवर बैक। पॉइंट इज, पूरी दुनिया कह रही है कि एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट को आप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कैसे दे सकते हैं? इनके सेल्फ इंटरेस्ट की, नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, या आपके ऊपर बम भी मार देते हैं। तहरीक ठीक है, अदम एतमाद पे भी जाना है, इसके बाद हम तहरीक अदम एतमाद पे भी जाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ ही रहेगा। हम आज के कौम के खिताब में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात हुई है, उस पर बात करेंगे।